बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़र्रात टाइम। आपको पहले से ही मालूम है कि कोहिनूर ज़र्रात टाइम में हम आपको ऐसे अफसरान से मिलवाते हैं, ऐसे काश्तकारों से मिलवाते हैं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए, यानी कि इंफॉर्मेशन का ख़जाना हो जिनके पास, जो आपको बेहतर से बेहतर आपकी सलाह भी कर सकें, बेहतर से बेहतर आपको मशवरे भी दे सकें और बेहतरीन से बेहतरीन महकमा ज़राअत जो है वो अपनी तरक्की कर सके। महकमा ज़राअत पंजाब का जो काम है वो है किसानों के साथ मिलकर उनकी मदद करना और उनके साथ मिलकर बहुत सारी पॉलिसीज जो वो बनाते हैं किसानों के लिए, क्योंकि काश्तकार को ये चाहिए कि फसल की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त जो है उसके लिए जो है तकरीबन सोने का ही काम करती है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है खालिद हुसैन बाट साहब, जो कि चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के। वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज पूरी डिटेल में कि किसानों को क्या मसले मसाइल दरपेश हैं, किसान इस वक्त किन मराहिल से गुजर रहे हैं, किसानों को इस वक्त कौन सी फैसिलिटेशंस चाहिए, किसानों को इस वक्त महकमा ज़राअत के साथ कितना तावन चाहिए और किस तरह किसान जो है इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, शुक्रिया जनाब। सर क्या हाल है आपके? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर है। और सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का सर करम। कैसा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो किसान की सर्वाइवल है वो किस तरह चल रही है? देखिए, इस टाइम काश्तकार है वो बहुत मुश्किल में है। सबसे बड़ी मुश्किल तो आपको पता है कि इस टाइम जो है, पिछले साल भी सैलाब की वजह से किसान को बहुत तबाहियाँ हुई, खड़ी फसलें तबाह हो गई, लोगों के यहाँ तक कि उनके जो ट्यूबवेल थे, टर्बाइनें थी, वो उड़ गई, वो पानी में चली गई। और उसके बाद कोई खातिर खा जो था जो गवर्नमेंट पाकिस्तान या सूबाई गवर्नमेंट ने कोई किसानों के लिए कोई बड़ा रिलीफ का जो ऐलान बहुत किए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है। और इसी तरह भी आपने हाल में देखा है कि सैलाब की वजह से आपको पता दरिया बिखर गए हैं और पानी जो है वो ज़मीनों में, गाँव में खड़ी फसलें, काटन तबाह हो गई, मकई तबाह हो गई, सब्जियां तबाह हो गई हैं। पहले ही किसान जो है वो बिजली का जो यूनिट थे वो उसका रेट इस टाइम 50 रुपए पर यूनिट किसान जो है ना पेड कर रहा है। और इसके हवाले से हमने इस्लामाबाद में 10 दिन धरने पे बैठे रहे, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ बड़े वादे किए, 1800 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वो 1800 अरब रुपए का जो पैकेज था वो उन्होंने कहा है कि IMF ने कहा है कि ये किसानों को ना दिया जाए। अच्छा भाई, इससे पहले मैं आपसे ये बनना चाहूँगा, धरने की तो बात हम लोग बाद में करेंगे आपके साथ। जो डैम की सूरत हाल है वो इस वक्त डैम के मुतालिक आप किसान किस तरह इत्तेहाद में हैं, किस तरह मुत्तहिद हैं, क्या होना चाहिए डैम के मुतालिक? मेरा जी सबसे पहले दिन से किसान इत्तेहाद का एक ही एम है कि सबसे पहले अगर इस मुल्क को आपने खुशहाल देखना है तो काला बाग डैम, उसको हम खुशहाली डैम के नाम से, खुशहाल डैम के नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि उस पर काला बाग डैम पे लोगों को कुछ इतराज़ आते हैं, जिस तरह सिंध के भाइयों को हैं, KPK के लोगों को हैं। तो मेरी सारी जैसे बड़ी जमातें हैं, आजकल तो आपको पता है PDM सारे पार्टियां भी इकट्ठे हुए हैं, तो हम इस इकट्ठे होने का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े इनके जैसे आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, इस तरह KPK में हैं, ANP है, जमयत है और जमातें हैं जिनको काला बाग डैम पे इतराज़ है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काला बाग डैम बनने से ना ही तो KPK के लोग डूब सकते हैं, और सिंध जो है, सिंध में तो अभी आपने पिछले सैलाब में देखा है कि अगर डैम्स हमारे पास होते तो जो तबाही आई है, जो अभी तक भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें पानी खड़ा है, अगले जो सैलाब गुजर गया है, अभी नए सैलाब की तो अलग बात है, तो अभी भी कुछ सही तरीके से हमारी फसलें उधर काश्त नहीं हो सकती मेरे किसान की। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, KPK की जमातों से कि खुदा के वास्ते इसको सियासी ना बनाएं, इसको स्टडी करें। हम किसान उनके पास आते हैं। अब देखो, पानी से सिंध डूब गया और पंजाब प्यासा मर गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और KPK में भी आपने देखा है किस तरह तबाहियां हैं, बलूचिस्तान में भी जो है ना बारिशों की वजह से तबाहियां। एक तो जो हमारे डैम बन रहे हैं, अभी जो बलूचिस्तान में डैम बन रहे हैं, आप यकीन करें कि वो डैम इस तरह मैनेज हो रहे हैं कि अगर एक डैम का भी पिछले दिनों कोई आया कि एक कंपनी का 12 अरब था, एक का 8 अरब था, तो उन्होंने 12 अरब वाले को दे दिया, 8 अरब वाले को डैम नहीं दिया।
اچھا کرپشن کا یہ حال ہے. تو اور ابھی آپ نے دیکھا ہے بلوچستان کے سارے ڈیم ٹوٹ گیا، جس سے ڈیم کے نیچے لوگوں نے آبادیاں کی تھی، جی وہ لوگ مر گئے. میں تو بارہا اس پہ چیئرمین نیب کو، ڈی جی نیب کو، سب کو خط لکھ چکا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ڈیم بنا رہی ہیں، اور خاص کر جو بلوچستان میں ڈیم بنے ہیں جو سارے کے سارے ٹوٹ گئے سیلاب میں، ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. بار صاحب آپ کی انفارمیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی نے ڈیمز بنانے کے لیے کیا آگے فردر پلاننگ؟ دیکھیں جی، حکومت کے ساتھ کیا ہمارا تو منشور کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے خوشحال ڈیم. ٹھیک ہے. ہم پورے پاکستان میں تمام پارٹیوں کے پاس ووٹ جب مانگنے آئیں گے ان کو کہیں گے خوشحالی ڈیم. بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات میں اس حد تک نہیں جانا چاہتا، لیکن جب اب میرے پاس پیسے ڈالر میں کہاں ہیں، ہمارے پاس تو پہلے ڈالر میں ریزرو ہی نہیں ہے. ہم کہاں سے باہر سے فرنسال بعض چیزیں لائیں گے، پھر کمپنیز کو دیں گے، پھر وہ بجلی پیدا کرے گی اور وہ ہمیں دے گی. وہ تو بجلی، میرا ڈالر ابھی 300 روپے میں ہے، وہ اس پیسے سے خرید کے میرے سے بجلی میں کس طرح کسان خرید سکتا ہے؟ پاکستان نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ خوشحالی ڈیم، کالا باغ ڈیم مین ڈیم ہے. میں ان کو ایک اور آفر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 20 سے 25 لاکھ ایکڑ ایسی زمینیں پڑی ہیں، آپ کچھی کنال کے اپر سائڈ دیکھ لو، جھل مکسی دیکھ لو، کچھی کنال دیکھ لو، اس کے بعد بھاولپور دیکھ لو، رحیم یار خان دیکھ لو، ملتان کی پٹی دیکھ لو، لاکھوں ایکڑ جو ہے بلوچستان دیکھ لو، لاکھوں ایکڑ غیر بات پڑی ہے. اگر آپ کالا باغ ڈیم بنا دیں گے اس سے لاکھوں ایکڑ زمینیں آباد ہو جائیں گی. کسان جو غربت آپ نے بلوچستان میں دیکھا ہے، سندھ میں دیکھا ہے، کے پی کے جنوبی پنجاب میں آپ دیکھیں، غربت کی میں کہتا ہوں کہ کوئی لکیر بھی نہیں، ساری لکیریں کراس کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس کھانے کے نہیں ہیں. تو اور جب وہ کسان کاشت کرے گا اس کی بہتری آئے گی، وہ مال مویشی باغ اس کے بنائے گا، اس سے بہت کسان کے لیے اگر اس کو پانی مل جائے تو اس کو اگر اچھا ریٹ نہیں ملتا، وہ فصل پیسے اپنے اخراجات کے برابر بھی بیچ دیتا ہے تو اس سے وہ بھوسا نکلتا ہے، اس سے وہ اپنی جو ہے نا مویشی پال لیتا ہے، مویشی کو آگے وہ دودھ بیچ لیتا ہے، اس سے اپنا گزارا کرتا ہے. لیکن شرط ایک ہی ہے کہ پانی، اگر پانی نہیں ہے تو کسان کچھ نہیں کر سکتا. اچھا بھٹ صاحب، آپ نے بنجر زمینوں کی بات کی تو مجھے بڑا اچھے طریقے سے ناظرین یاد آیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے جو ہے، حافظ منیر عاصم جو ہمارے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے بھٹ صاحب بڑی اچھی ایک پلاننگ کی اور بڑا اچھا زراعت کو بوسٹ دینے کے لیے انہوں نے فون گرو کے نام سے ابتدا بھی کیا پچھلے دنوں خانے وال پیرو وال میں، اور بنجر زمینیں جو آباد کرنے کے لیے وہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ محکمہ زراعت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو کیا انفارمیشن، آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں کتنی گورنمنٹس آئی، لاکھوں ایکڑ بنجر پڑا ہوا تھا، بالکل لاکھوں ایکڑ غیر آباد پڑی تھی. کسی جماعت نے آ کے کہا کہ اس کو ہم آباد کر دیں؟ بالکل. میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میں نے بھی لوگوں سے ادھر فیس بک پہ ادھر دیکھا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 11 من گندم ایکڑ کا دیں اور آپ کاشت کریں اس بنجر زمین کو. اب میرا بھاولپور ڈویژن جو ہے اس میں بھاولپور سے ہوں، ٹھیک ہے، میرے گاؤں کے ساتھ ایریا جو ہے نا وہ جو انہوں نے الاٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے گاؤں کے اوپر جو ایریا وہ بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے. اور میرا جنوبی پنجاب اس ٹائم 90% جو ہے نا پانی ختم ہے، نہری نظام تباہ ہے. ایگریکلچر اور ایریگیشن میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی منسٹر بنتا ہے تو وہ کہتا ہے یا مجھے ایریگیشن دے دو یا ایگریکلچر دے دو. اس کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن مجھے اسی میں سے ملنی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بھل صفائی کا جو ٹھیکے ملیں گے میرے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ نہریں بھل صفائی، اب نہریں بالکل بھل سے بھری پڑی ہیں، پانی ان کے پاس ان میں کھپت کم ہے. تو میرے کسان تک ٹیل جو ہیں جیسے فوٹ آباد، سرون آباد اور جو ہماری ٹیلیں ہیں جہاں بالکل پانی پہنچتا ہی نہیں ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں نیچے کا پانی کڑوا ہے اور نہری، اور خاص کر فوٹ آباد، سرون آباد اور کوڈارا والی سائڈ تو بالکل ہی کڑوا پانی، اور 800 فٹ پہ پانی ہے، 1000 فٹ پہ پانی. آپ مجھے بتائیں 1000 فٹ پہ کڑوا پانی میرا کسان پیتا ہے اور اس سے جگر کی امراض بڑھتی ہیں اس کی، اور نہری نظام نہیں، نہری نظام ختم ہو گیا. تو میں چیف آف آرمی اسٹاف کو اس حوالے سے ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
آپ نے یہ جو بنجر زمینوں کا آپ نے کیا، جس سے لاکھوں کسان اس کو 11-10 من گندم دے گا اور وہ 1 ایکڑ زمین لے لے گا، ایک فصل اس کو فری میں ملے گی، 1 ایکڑ میں وہ باقی بھی اپنے خرچے نکالے گا، اور اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ٹھیکہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور دوسرا، ہم تو جو کاشت کر رہے ہیں وہ کری ٹربین ٹیوبل سے، میری 250 ایکڑ کاشت ہے، میں ٹربین ٹیوبل سے کاشت کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ اپنا نہری نظام آپ کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہر کا پانی نہیں ہے آپ جی اپنا جو کر رہے بالکل، ہیں؟ میرے یہاں ہاکڑا کی ایک برانچ، ہاکڑا نہر پہ میری زمینیں ہیں، وہ مہینے میں 1 دفعہ نہری پانی آتا ہے، وہ میری نہر بھرتی ہے، جب آخری کنارے تک پہنچتی خشک ہو جاتی ہے۔ اچھا، مہینے میں 1 باری آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ باری ایسی آتی ہے کہ جب تک ہمارے تک پہنچتا ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری کی باری آ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا خاص کر مروٹ کا علاقہ تو بالکل ہی بنجر ہو گیا ہے، نہری پانی پہنچ ہی نہیں رہا، تو ہم تو پہلے ٹربین سے ٹیوبل سے کاشت کر رہے ہیں، تو وہ بھی زمینیں ہم ٹربین ٹیوبل سے کاشت کریں گے، جس سے میرے کسان کو، اور جو ہماری ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، ابھی ٹینڈر ہو رہے ہیں، میں حیران ہوں، جو ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج ان پہ مشکل وقت ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو جب گندم ہماری تھی وہ باہر چلی گئی، سمگل ہو گئی، آٹا سمگل ہو گیا، آج ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ 15 لاکھ 14-16 لاکھ ایکڑ جو بنجر آپ نے کسانوں کو دی ہے، جو آباد زمینیں ہیں، خدا کے واسطے اگر آرمی چیف صاحب آپ تھوڑا سا اپنے انٹیلیجنس ادارے، ہاں آپ کا کام نہیں ہے، پہلے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، جب کہ آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کی پرواہ کیے بغیر آپ کسانوں کے لیے ریلیف دیں۔ ٹھیک ہے۔ جو مافیا ہے، کھاد مافیا، ہمارے پاس دوسری سیڈ مافیا، جو ہماری زرعی ادویات والی مافیا، اور نہری زراعت اور ایگریکلچر والے جو ہے، اگر ان تینوں پہ آپ نیب کو کہیں، اور آپ انٹیلیجنس، جس طرح آپ ایجوکیشن ہوئی تھی مشرف دور میں، تو اس میں اس نے آرمی کے کچھ افسر لگائے تھے، جو اسکولوں میں بچے ٹیچر نہیں آتے تھے، تو وہ بڑا اچھا نظام ہو گیا تھا۔ اس طرح زراعت کے لیے بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیمیں دیں، نشاندہی ہم کریں گے، چور کہاں بیٹھا ہے، زراعت کو کہاں سے نقصان ہو رہا ہے، سیڈ کہاں 2 نمبر بن رہا ہے، کھاد کی فیکٹریاں، اب کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم کھاد کی فیکٹری پکڑتے ہیں، اور جا کے ہم نے ویاڑی میں کھاد کی فیکٹری پکڑ لی، ہم نے ڈی سی کو کہا کہ یہ کھاد کی فیکٹری ہے جس پہ کھاد بن رہی ہے اور کسانوں کو مل رہی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پرچے کے بعد 8,000 جرمانہ، بندہ باہر۔ یہ تو بات، تو اب 8,000، وہ کروڑوں روپے کمایا ہے، اس کا ایک نوکر بند ہوا، اس نے 8,000 دے کے بند کر لیا، اگلے دن وہ نئی جگہ پہ فیکٹری لگا لے گا۔ اسی طرح ضروریت جو آتا ہے ہم نے پکڑ کے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ تو کوئی لا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی سزا دے دیں۔ آج میں نے ایک خبر سنی ہے، میں سپریم کورٹ میں انہوں نے کوئی جو دودھ والے تھے، جنہوں نے 2 نمبر کیمیکل دودھ پہ ہم شور کر رہے ہیں، آج ان کی ضمانتیں زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ کینسل ہوئی ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ زہریلا دودھ پلا رہے ہو، لہٰذا میں آپ کو ضمانت نہیں دیتا۔ اگر اس طرح کا ایک نظام ہو جائے، سیڈ والے پہ، زرعی ادویات والے پہ، کھاد والے پہ، نہری نظام والے پہ، بجلی کا جو بل ہے، سب سے بڑا جو مافیا ہے وہ بجلی والا ہے، وہ لاکھ، ہمارا 10,000 یونٹ ہوتا ہے، وہ 20,000 کا بل لگا دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے میرا جی یہ لائن کا ہے، یہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے، کوئی 150 تو ایڈجسٹمنٹ ڈالتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں۔ میرا بل اگر میرا 1,000 یونٹ چلا ہے اور میرا بل بنا ہے 20,000، تو 30,000 تو میں نے ٹیکسز دیے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ سے کہ ہمارا پر یونٹ پر ریٹ کر دیں، ایک ریٹ کر دیں کہ آپ کا جی 20 روپے یونٹ ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہم آپ سے لیں گے، جیسا 3 فیز میٹر پہ ایک ریٹ ہے۔ اسی طرح ہم پہلے کیا تھا، میں شہباز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، ہم آئے، ہم نے احتجاج کیا، پھر وہ ہمیں پرائم منسٹر کے پاس لے گئے، وہاں ہمیں 5 روپے 30 روپے پر یونٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد کی حکومت میں 9 روپے ہو گیا، پھر 15 ہو گیا، آج تو 50 روپے کو بھی کراس کر گیا۔ تو اب کیسے زراعت آگے چلے گی؟ میں جیسے آرمی چیف صاحب نے یہ کام کیا ہے، اس طرح یہ کرپٹ مافیا کے خلاف کسانوں کو سپورٹ کریں، نشاندہی ہم کرتے ہیں، نیب کا ادارہ ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، اس طرح ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور اب قانون تو سیاستدانوں نے بنانا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ یہ بل پاس کرتے زراعت کے حوالے سے، جو مافیا کے خلاف کوئی بل پاس نہیں، کوئی چیز نہیں، ویسے انہوں نے بل پاس کرنے ہوں
تو صبح سے رات تک بلوں کی لائن لگا لائن لگ دیتا جاتی ہے، ہاں ہے، جی۔ لیکن میرے کسان کے لیے کوئی بل نہیں۔ اچھا بھٹ صاحب، یہ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی، جو نگران حکومت کی، انہوں نے بھی اعلان کیا، اور ہم نے دیکھا کپاس کی جو پرائز ہے وہ انہوں نے بڑی اچھی کی، تو آپ کے یہ سارے خرچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا اس کی پرائزز کو؟ کپاس کی جو اس وقت کاٹن کی پرائز تھی تقریباً میرا خیال ہے 8,500 روپیہ مقرر ہوئی، تو آپ کو کسانوں کو اس سے فائدہ ہوا یا کیا ہوا؟ دیکھیں جی، اس پرائز پہ آپ کو بیچی آپ نے کہ یا کیا ہوا؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ، سب سے میں پرائم منسٹر سی ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ انہوں نے 8,500 کا، یا پرائم منسٹر نے، لیکن بدقسمتی سے ریٹ 6,000 6,500 7,000، اچھا، اس سے زیادہ میں نے نہیں کاٹن بیچی۔ اور ابھی جو سی ایم نے، میں نے ایک ان کی ہیڈ لائن چل رہی تھی، انہوں نے کہا جی 8,500 سے آپ کم نہ بیچیں، 8,500 میں ہم کاٹن خریدیں گے۔ بالکل ایسے ہی یہ سی ایم کا میں نے پوری اسکیم چلی ہے، یہ اسکیم چلی، لیکن آج بھی اس صوبہ پنجاب میں کاٹن 7,000 میں، مکئی 17-1800 2,000 میں۔ اب مکئی 17-18 2,000 میں مجھے تو لاس ہے اس میں۔ اسی طرح پچھلے سال جو گنے کا ریٹ مجھے شوگر مافیا نے دیا، میرے کسان نے اس سال پتہ چلے گا شوگر مافیا کو کہ 50% ہم نے گنا کاشت کرنا بند کر دیا۔ یہ تو بڑا المی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ریٹ دیں گے چینی 70 روپے، اور 70 روپے کے ریٹ کے حساب سے آپ گنے کی ایوریج نکال کے آپ کو ریٹ دیں گے۔ جیسے وہ ہمارے سے گنا خرید لیتے ہیں، اگلے دن وہ چینی کا ریٹ 130 کر دیتے ہیں، آج 150 ہے اور یہ 200 تک جائے گا۔ اب یہ گنا ہم نے کیا ہی کاشت کم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمیں ملتا نہیں، ہم رل جاتے ہیں۔ فیکٹری مالکان نے آخری یہ 15 دن پہلے تک تو ہمیں پیسے دیے، اور ہماری دوسری فصل تیار ہو گئی۔ اب گنے کا ریٹ کم از کم اگر 600 میں نہیں دیں گے تو مجھے وارہ ہی نہیں آئے گا۔ اگلے سال میں اس سے کم پیداوار کر دیں گے، پھر چینی کے لیے بھی ڈالر دے کے باہر سے منگوائیں گے ہم۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے میری گورنمنٹ سے، ہمارے سابق اقتدار لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس ملک کو آگے ترقی کے لیے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ، ابھی نگران سیٹ اپ آ رہا ہے، وزیر اعظم آ رہے ہیں، صوبائی، میں سی ایم جو پنجاب ہے، میں کبھی کبھی بڑا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اسپتالوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، ہمارے اسپتالوں کا نظام تباہ۔ اگر کاش یہ سی ایم صاحب پنجاب کے کسانوں کے لیے ٹائم دے دیں، یہ نگران ہے لیکن لوگ اس کو یاد کریں گے کہ نگران سی ایم آیا تھا۔ تو بھٹ صاحب کیا کہتے ہیں، فون گرو کا افتتاح ہوا ہے، تو اس میں آپ کا جو بنجر زمینوں کو انہوں نے آباد کرنا ہے، اس کے بارے میں مطلب اب یہ آگے نہیں بڑھے گی، بوسٹ آئے گا زراعت کو آگے؟ آپ زراعت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو یہ پوری پاکستان انتظامیہ، منسٹرز جو بھی ہیں، یہ سوچ لیں کہ اب ہمارے پاس فیکٹریاں چلا کے ہم باہر سے ڈالر نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ میری بجلی کا جو ریٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ دوسرا میرے پاس پڑوسی ملک آپ ایران دیکھ لو، انڈیا دیکھ لو، انڈیا کا کسان دیکھ لو، ان کا فیول پہ ان کی ہے، کھاد پہ ان پہ سبسڈی ہے، ان کا ریٹ، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اس پہ دیکھ لو۔ تو اب جو چیزیں سستی بنائے گا، ہم مہنگی بنا کے باہر کی دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زراعت۔ اس پہ ہم گندم باہر بھیج سکتے ہیں، جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کیا ہے۔ اگر 15 لاکھ میں سے میں کہتا ہوں 8 لاکھ بھی اس پہ کاشت ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ 8 لاکھ آپ باہر گندم بھیج سکتے ہیں، 8 لاکھ ایکڑ پہ۔ اس پہ کاٹن ہو سکتی ہے، چلو پہلے سال آپ کاٹن نہ لگائیں، گندم لگائیں، 2-3 سال میں اس میں بعد ہونے میں لگیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اب میرا ایک غریب آدمی ٹھیکیدار 70,000 میں ٹھیکہ لیتا ہے، لاکھ میں ٹھیکہ لیتا ہے، 1.5 لاکھ میں ٹھیکہ زمین پہ لیتا ہے۔ اگر اس کو وہ 10 من گندم پہ ٹھیکہ مل رہا ہے تو وہ کتنا خوش ہے، لیکن مجبوری یہ ہے اگر اس کو ایک ٹربین یا ٹیوبل بھی لگا کے دے دیا جائے، بینک ان کو فنانس کر دے، بالکل ہاں جی، بینک ان سے پیسے لے لے جب اس کی فصل آئے، تو یہ اور بھی بیسٹ ہو جائے گا۔ بالکل اگر سولر پہ کر دیں تو اور بھی بیسٹ ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی اسکیم ساتھ لانچ کر دی جائے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے سال ہی جو ٹارگٹ دیں یہ ہم کسان اس سے زیادہ پورا کر کے دیں گے۔ اچھا بھٹ صاحب، محکمہ زراعت کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سبسڈائز چیزیں دے رہے ہیں، جس طرح زرعی آلات ہیں ان پہ سبسڈی ہے، جس طرح کہ ابھی آپ نے سولر کی بات کی ہے، تو ابھی سولر پہ بھی ایک وہ لانچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی 10-15 دن لگیں گے یہاں، تو آپ کے علم میں ہیں ایسی سبسڈائز چیزیں؟ تو کون کون سی زرعی؟ دیکھیں جی، آج تک ہمیں کچھ نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دھرنا دیا، ادھر 1800 ارب روپے کا پیکج ہوا، 1800 ارب روپے کا، اور اس کی تشریح کے لیے بھی 1 ارب
ٹی وی چینلز کو دیا کہ ہم نے 1800 ارب کسانوں کو دے دیا. ٹھیک ہے. میرے کسان کو نہیں ملا. اگلے مہینے وہ جو ہے نا آئی ایم ایف, انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا ایشو ہے, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی بجٹ آیا, بجٹ کے پہلے آپ نے دیکھا کسانوں کے بارے میں بڑی اچھی اچھی خبریں آ رہی تھی. جی بالکل. لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. ابھی ایک نیا انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ ہم سولر آپ کو فری میں دے رہے ہیں. ہاں جی. لیکن ہماری ابھی کاٹن کاشت ہو گئی, کاٹن ہماری تیار ہو گئی, اس کے بعد ہماری ابھی گندم کی فصل تیار ہونی ہے. وہ کب سولر آئے گا؟ جب ہمیں ملے گا. اور وہ سولر کیا میرے صحیح کسان کو مل سکتا ہے؟ ابھی بلوچستان, حال ہی میں بلوچستان میں سولر دیے گئے. وہ سولر کہاں دیے گئے؟ وہ سولر لوگوں کے گھروں پہ لگے ہوئے ہیں, وہ ذمہ داروں کو نہیں ملے. ذمہ داروں کو نہیں ملے. کرپشن جو ہے اس حد تک ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نہ ایک کسان کی اتنی رسائی ہے کہ وہ اس حد تک جائے. وہ سارا دن اپنی زمین کاشت کرے کہ جا کے اس چیزوں کو جا کے وہ ان کے پیچھے لگے. بالکل. اور پھر ان کا ایک ایسا مافیا ہے, وہ آئیں گے, ایک زمیندار پکڑے, اس کو کہیں گے آدھا میرا آدھا آپ کا, یہ ایک بس آپ کو بور لگا دیا. میں اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور نیب سے اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں سے کہ آپ ایک کسانوں کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس کے حوالے اس میں پورے گورنمنٹ کے ادارے ہوں. ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں سولر, ابھی یہ کہتے ہیں سولر کا, ابھی میرا فوٹ آباد, سرون آباد, حاصل پور, خیر پور, یہ ساری پٹی اور اپر پنجاب, سیال کوٹ, گجرات, گجرانوالا. ٹھیک ہے. اب ایک کسی نے یہ سٹڈی نہیں کیا کہ جو میری جنوبی پنجاب میں ٹربین لگے گی وہ لگے گی 50 لاکھ پہ سولر پہ. ٹھیک ہے. 50 لاکھ پہ. ٹھیک ہے. اور جو اپر پنجاب لگے گی وہ لگے گی 6 لاکھ پہ. 6 سے 8 لاکھ پہ, کیونکہ اس کا نیچے کا پانی قریب ہے. اور جو جنوبی پنجاب کا پانی وہ بہت نیچے ہے. ادھر نہری نظام بھی ہے لیکن سسٹم نہیں ہے. اگر اس پہ یہ ورک کر لیں کہ ہم اب وہ 40 لاکھ ایک کو دینا ہے اور اپر پنجاب کو وہ 40 لاکھ 20 بندوں کو دے سکتے ہیں یا 10 بندوں کو دے سکتے ہیں. ادھر وہ نہر کی میری کی بھل صفائی کر کے جو پانی کہیں سے اوور ہو گیا ہے یا سیم آ گئی ہے, وہاں سے پانی نکال کے میری ہاکڑا کو دے دیں. اور میری ہاکڑا جب بھر جائے گی تو میرے جو ان کو سولر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. خالد حسین صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور اس وقت چھوٹے سے ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. ہم لوگ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بھاٹ صاحب. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, کسانوں کے مسائل کے اوپر ڈسکشنز کی جا رہی ہیں اور واقعی بڑی اچھی بات ہے کہ کسانوں کو جو درپیش مسائل ہے, کیونکہ ہمارا جو کوہ نور چینل ہے وہ کسانوں کا, یعنی کہ بالکل کسان ہے یا بھی کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ ظلم کا شکار ہیں, ہم لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں, ہم لوگ ان کی آواز بنتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس آواز کو اوپر اعلیٰ حکام کو پہنچانا ہے. کیونکہ اعلیٰ حکام وہ جو اے سی والے کمرے میں گھومنے والی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور صرف نیچے والا سٹاف ان کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی بالکل سب اچھے کی آواز ہے, یہاں پر نیچے کوئی ہر چیز بالکل سموتھ چل رہی ہے, اور وہ اتنی جسارت نہیں کر رہے کہ اپنی اے سی والی کمرے سے, گھومنے والی کرسی سے نکل کر باہر آئیں اور باہر آ کے جو ہیں اپنی عوام کے مسائل دیکھیں اور اپنی فیلڈ میں جا کر. کیونکہ میں آپ کو بارہا دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک آفیسر لیول پہ اپنی فیلڈ میں جا کے کام کو چیک نہیں کرے گا تب تک اس کو بالکل یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ کام کس طرح کا ہو رہا ہے. کیونکہ نیچے والا جو درجے والا جو سٹاف ہے اس میں بہت سارے قسم کے لوگ ہیں, یعنی کہ بہت سارے ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ اس میں اچھے برے سارے چھوٹے بڑے سب ہیں. کچھ پریشرائز کر کے مطلب کہہ دیتے ہیں کہ جی کام بہت اچھا ہو رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ڈانٹنا پڑے اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے. کچھ ویسے ہی ہارڈر عام ہے اور کچھ آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی جو لین دین کا سلسلہ ہے وہ بہت مطلب کہ ہمارے یہاں پہ گرم ہے. جس طرح کہ خالد حسین بھاٹ صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن کا بازار بہت گرم ہوا ہے اور کسان جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی, اور ریڑھ کی ہڈی جو پاکستان کی ہے اسی کو ہم لوگوں نے ٹیڑھا میڑھا کیا ہوا ہے. جب وہ نہیں کھڑی ہوگی تو پاکستان کس طرح ترقی کرے گا؟ خالد صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اس وقت زراعت جو ہے اس کو سکوپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو جو اس کی جو پیداوار ہے یا اس کے اوپر بالکل پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ پاکستان خوشحال ہو سکے اور پاکستان ایکسپورٹ کی طرف آ سکے بجائے کہ امپورٹ کی طرف جائے. خالد صاحب بتائیے گا کہ جو اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے
اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی سیلاب کا سارا وہاں پہ موجود ہے، اس وقت ان کسانوں کی کیا حالات ہیں، ان کسانوں کی جو ہیں ان کے کیا معاملات ہیں اور حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ابھی آج ہم نے پریس کانفرنس کی، ہمارے کچھ لوگ چنیوٹ سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے 2 گاؤں جو ہیں جو ان کی اپنی ذاتی زمین تھی، ایک ہوتی دریا کے اندر کی زمین جو لوگ کاشت کر لیتے، ایک ان کی اپنی جو گاؤں کی زمین تھی، ٹھیک ہے، 2 گاؤں کی زمین دریا کے کٹاؤ سے ٹوٹل کی ٹوٹل دریا میں چلی گئی۔ اچھا، فصلوں کی تو الگ بات ہے، زمین دریا میں چلی گئی، زمین دریا میں چلی گئی ہے۔ اوہ، اسی طرح 2-4 اور گاؤں ہیں جو بالکل یہ نہیں کہ سیلاب سے پہلے وہ کٹاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بارہا سیکٹری ایگریکلچر، سیکٹری ایریگیشن 10 دفعہ ہم نے لیٹر لکھے، ڈی سی سے ملے، سب سے ملے، انہوں نے کہا جی ڈی سی نے کہا جی میں تو ہم یہ کر سکتا ہوں، اوپر جا کے آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ لیول ہے کہ ہماری زمینیں پورے کے پورے گاؤں جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی سسٹم ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ دریا کو کٹاؤ کو ایریگیشن ایگریکلچر کوئی اس طرح کا بند بنا دے یا کوئی سسٹم بنا دے جو گاؤں کی طرف ہمارے آ رہا ہے، وادی کو کاٹ رہا ہے، اس کو روک دے۔ بالکل ایسے ہی، لیکن نہیں جی، وہ بہت چھوٹا سا فنڈ لے کے آتے ہیں، وہ فنڈ ان کا ختم ہو جاتا ہے اور ہماری زمینیں نا ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اتنا میں کہتا ہوں کہ حیرانگی ہے اس ملک میں کہ زمینیں ختم ہو رہی ہیں، دریا اپنے اس میں لے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لو جا کے منسٹریوں کا حال، بڑے بڑے ان کے دفتر ہیں، ان 2 منسٹریوں کے پاس تو آپ بڑے بڑے ان کے ریسرچ سینٹر دیکھ لو، اور جا کے ادھر دیکھو تو ادھر آپ کو کوئی اور نظر آئے گا، بندے نظر کم ہی آئیں گے اس میں۔ آپ ابھی پیسٹی سائڈ کی بات ہم کر رہے تھے، آپ ایک چھوٹے لیول پہ، یونین کوسل لیول پہ کوئی لیب ہے، ہاں بالکل، اس کو ہم کیسے چیک کریں؟ کیسے چیک کریں گے پیسٹی سائڈز کا؟ پتہ تب چلتا ہے جب میری فصل جب عین پکتی تیار ہوتی ہے اور میں جب اس کو سپرے کرتا ہوں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رزلٹ 0 آیا۔ اچھا بھٹ صاحب، پیسٹی سائڈ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 97% ہم لوگ ٹھیک ہیں، تو 3% ایسے ہیں جو لوگ نہیں ٹھیک ہیں۔ آپ یقین کریں کہ 70 سے 80% پیسٹی سائڈ جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے، کوئی 10 سے 20% کمپنیاں ہیں جو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یقین کرو کہ ایک کمپنی ہم نے پکڑی، اس کا وہ بڑی کمپنی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کو یہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اس کی بوٹل ہم نے پکڑی، ہم نے خود اس کا ہم نے کہا یار یہ رزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے، اس دکان سے لیا ہے تو بالکل جس کا رزلٹ آنا تھا وہ جو مکھی ہے وہ مر ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، یا وہ سنڈی تو ختم ہی نہیں ہو رہی کٹ۔ جب چیک کرایا تو وہ ٹوٹل 2 نمبر تھی۔ اب ہم اس کمپنی کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں دی، یہ کوئی 2 نمبر بنا کے بھیج رہا ہے، ہم اس کو کیسے چیک کریں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو کیسے ارینجمنٹ کریں؟ کوئی لیب ہو، کوئی سسٹم ہو، کوئی ان کا انسپیکٹر ہو، انسپیکٹر کو تو منتھلی ملتی ہے، ہم تو دیکھتے نہیں کہ انسپیکٹر کہاں ہے۔ بالکل، وہ تو ان کو بڑی بڑی ان کو اربوں روپے، 4 لوگوں نے پیسہ کمایا ہے جنہوں نے خربوں روپے کمایا ہے۔ سب سے پہلے کھاد فیکٹری مالکان، ٹھیک ہے، میں ایک فیکٹری والے کا نام نہیں لینا چاہتا، 4 5 ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اچھا، کھاد وہ کیا کہتے ہیں، گیس میرا سبسڈی لیتے ہیں میری گورنمنٹ سے، اور کھاد مڈل مین سے مل کے سمگل کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، اور میرا کسان لائنوں میں آپ نے دیکھا ہے رلتا، ایک 50 ایکڑ 20 ایکڑ 30 ایکڑ کا ذمہ دار ہے، کسان عزت چاہتا ہے، عزت اس کی کیا ہو رہی ہے، وہ لائن میں لگا ہوا ہے، اور ایک بوری کے لیے ہم ایک بوری لینے جائیں گے، وہ کہیں گے ڈی اے پی کے بھی ساتھ 2 بوری لے جاؤ۔ یار میں نے ڈی اے پی ڈالنی ہی نہیں ہے تو میں یوریا کے ساتھ ڈی اے پی کیسے لے لوں؟ اچھا، جو کھاد کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں محکمہ زراعت پنجاب نے ایک ایپ نکالی تھی، اس ایپ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں انہوں نے کہا کہ پوری آپ کی وہ ایپ ہے، اس میں آپ ڈالیں گے کہ جی میری یہ زمین ہے، یہ چیز ہے، وہ ساری نکل آئے گی، اس ایپ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر آپ ایپ کی بات کر رہے ہیں، ہم ان محکمے کو ساتھ لے جاتے ہیں، جا کے موقع پہ لے جاتے ہیں کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو محکمے کی طرف سے کیا ایکشن آتا ہے؟ محکمہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کھاد سپرے یہ سب لوگ ہم پکڑ کے دیتے ہیں، فیکٹریاں پکڑ کے دیتے ہیں، لوگوں سے دشمنیاں لیتے ہیں، محکمے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اگلے دن محکمہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایپ تو ایک بہت جدید دور کی بات آپ کر رہے ہیں، جو موقع پہ ہم لے کے چلے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو ایپ سے ہم میرا کسان جو سارا دن ادھر 4 ایکڑ کا مالک ہے وہ ایپ استعمال کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب جو پنجاب محکمہ پنجاب جو ہے زراعت پنجاب، وہ اس کو مانیٹر کرے گا کہ کتنی کھاد وہاں بن رہی ہے اور کتنی آگے آئی ہے ڈیلر کے پاس، اور ڈیلر نے آگے کسان کو کتنی بیچی ہے، یہ پورا انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے۔ آپ مجھے جو میں کہنا نہیں چاہتا، جو میرا مڈل مین ہے جو مجھے کھاد دے رہا ہے، ٹھیک ہے،
وہ کسان کو کوئی پرچی دیتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنی کھاد دے دی ہے؟ یعنی کوئی پرچی نہیں ملتی؟ کوئی پرچی نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، وہی کھاد جو اس کے پاس آتی ہے، اور پورا کا پورا ایک ٹرک آیا، ایک ٹرک سمگل ہو گیا۔ اچھا، فیکٹری نے کہا جی میں نے تو دے دیا، میری تو پروڈکشن جو تھی وہ اتنے ٹن تھی، وہ میں نے پروڈکشن پوری کر دی، لیکن وہ پورا کا پورا جو ٹرک ایک آیا اور ایک سمگل ہو گیا۔ دوسرا ٹرک اس نے آ کے ایک بڑا یارڈ رکھا ہوا، اس میں جا کے بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی دیکھو زمیندار کو تو اس نے صبح پانی کی باری ہے، پانی اس نے لگانا ہے، اس نے رات کو کھاد ڈالنی تو پانی لگانا ہے نا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ اگر اس کی وہ باری گزر گئی، 8 دن بعد اس کی باری آنی پانی کی، اگر اس کو کھاد ہی نہیں ملی، اس نے رات کو کھاد ڈال کے پانی نہیں لگایا، کاشت اس کو کیا، تو اس کھاد کا اس کو فائدہ ہے؟ وہ تو سارا دن مارا پھرے گا کہ صبح میری پانی کی باری ہے، میں نے اس پہ جا کے کھاد ڈالنی ہے۔ وہ اس کو اگر وہ کہے گا میں 2500 میں دیتا ہوں، 2800 میں دیتا ہوں، وہ کہے گا میں اگر آج اس دفعہ پانی کا میرا ٹائم گزر گیا تو میرا تو 5-7 ہزار لاس ہو گیا۔ وہ ان کی بلیک میلنگ میں آتا ہے۔ پھر اگر ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں تو پھر احتیاط کر کے یہ ہڑتال کر دیتے ہیں کہ ہم کھاد بانٹتے نہیں ہیں۔ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مڈل مین کیوں، ہماری 8 سے 10 جو بڑی کھاد بانی فیکٹریاں ہیں ان کے ڈائریکٹ ہر جگہ پہ بڑے بڑے ان کے سٹورج بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ وہ انتظامیہ کے تھرو یونین کونسل لیول پہ چلے جائیں، کوئی بڑا ایشو ہے جو یونین کونسل کا سیکرٹری اس کے پاس جائیں، باقاعدہ نیشنل بینک سے کسان کو فنڈنگ کروائیں، بالکل ٹھیک، دوسرے بینک سے کروائیں، ان کو کہیں کہ جی یہ آپ کی کھاد ہے، آپ نے یہ پیسے دینے۔ وہ سیکرٹری کے دفتر میں تو میرا کسان جا سکتا ہے لیکن تحصیل جا سکتا ہے، ڈسٹرکٹ جانے کے لیے اس کو 200 کلومیٹر پہ ڈسٹرکٹ جانا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب وہ کہاں جائے؟ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ بھاٹ صاحب کے کسان کو اس کے ڈور سٹیپ پہ چاہیے۔ اب اگر یہ مڈل مین کا کردار ختم کر دیں، بڑے بڑے سٹورج فیکٹریاں لے لیں، فیکٹریاں کتنا پیسہ کما رہی ہیں، وہ سٹورج لے لیں، جا کے سیکرٹری جو ہوتا ہے اس گورنمنٹ کے سیکرٹری سے رابطہ کرے، گورنمنٹ بیٹھ کے اے سی ہے، تحصیلدار ہے، پٹواری ہے، کتنی پٹواری کرپشن کر لے گا؟ پٹواری کو کرپشن کسان نہیں کرنے دے گا، پٹواری کو مرضی سے کسان دیتا ہے، لیکن اس کو پتا تو ہے نا کہ میری کھاد آئی، اتنی آئی، لیکن وہ تو ایک غلہ منڈی میں 4 ڈیلر ہیں، 4 ڈیلر، ٹھیک ہے، 4 ڈیلر نے پورا غلہ منڈی کو کھاد دینی ہے۔ غلہ منڈی نے پہلے ڈیلر سے اپنی کھاد اٹھا لینی ہے، پھر اس نے آگے کسان کو دینی ہے، صحیح، تیسری جگہ پہ ڈیلر کے بعد کسان کے پاس آنی ہے۔ اس طرح کا ظلم ہے، اس طرح کا میرے ملک میں نظام ہے۔ اگر اب نظام نہ بدلا گیا تو ہم بہت ساری چیزوں میں تو پیچھے چلے گئے ہیں، ڈیفالٹ کے ہم بالکل قریب چلے گئے۔ اگر اس زراعت کو آگے لے کے نہ گیا، پاکستان کو اگر واحد ایک ملک چیز بچائی ہوئی ہے تو وہ زراعت نے بچایا، بالکل ایسے ہی ایسے ہی۔ اگر اس زراعت کے ساتھ ظلم اسی طرح ہوتا رہا، اب بڑی ہماری جو نہریں ہیں وہ بھل صفائی کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں، پانی اس میں جو اگر کوئی 10 کیوسک ہے یا 5 کیوسک، یا میں ایک مثال دے رہا ہوں تو ایک کیوسک چل رہا ہے، باقی تو اس میں سکت ہی نہیں کہ وہ پانی لے لے۔ ان کو تو ہر سال جو ہے وہ فنڈ ہر سال فارغ جاری جاتا ہے، ہر سال نہیں ہوتی۔ تو اور کیا کرتے ہیں کہ جس دن پانی دریا میں نہر کو چھوڑنا ہے نا، کہ 10 دن پہلے 1-2 مہینے ہماری بھل صفائی کے لیے نہروں کی بندی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں کہ پورے 2 مہینے انہوں نے بھل صفائی نہیں کرنی، ان کو پتا ہے کہ آخری 5ویں دن بعد پانی نہر میں آنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے 4 دن پہلے مشینیں لگانی، گھمانی پھرانی، اگلے دن پانی آ جانا ہے، اس کے بعد ان کو چیک ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھل صفائی کر دی۔ اچھا، یہ تو پانی آیا، مٹی آ گئی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ اس طرح وہ بھل صفائی کو کور کر رہے ہیں۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے، مطلب کہ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف کرپشن ہی چل رہی ہے، اریگیشن میں بھی کرپشن چل رہی ہے، ایگریکلچر میں، اریگیشن میں، یہ سارے 2 منسٹریاں، ہاں جی 2 منسٹری اور ایک ڈی سی صاحبان، اگر یہ 3 لوگ صحیح ہو جائیں، بالکل ٹھیک، تو گورنمنٹ کا ریٹ ہے، میں نے ریٹ تو نہیں نکالا، میں نے یوریا کا ریٹ تو نہیں، گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اس ریٹ پہ لے کے گورنمنٹ کی ذمہ داری مجھے کھاد دینی، یا پھر کہتے ہیں آپ پکڑاؤ، ہم جاتے ہیں جا کے، یار ہمیں تو پتہ ہے کھاد کہاں پڑی، ہم جا کے نشاندہی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نشاندہی پہ ایکشن ہوتا ہے؟ نا جی، ایکشن کا ہوتا ہے، اگلے دن وہ کہتے ہیں آؤ، تمہیں کھاد ہی نہیں دیتے، اچھا، اور اگلے دن وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے جس کو ہم نے ادھر پکڑایا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا معاملہ سیٹ کر رہا ہے۔ ہم نے اس طرح بھی پریکٹس کر کے دیکھی، لیکن کچھ نہیں۔
ہم کس کس سے لڑیں؟ ہمارا غریب کسان ہے، وہ 1 ارب پتی سے لڑ سکتا ہے؟ بالکل اس کا جا کے یارڈ بند کر سکتا ہے؟ ہم نے یہ بھی کیا، کسان اتحاد نے یہ بھی کیا، لیکن رزلٹ نہیں آیا۔ تو اب ہماری اینڈ ہو گئی ہے، اب کسان باہر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ بھٹ صاحب، آپ پچھلی دفعہ جب دھرنے پہ بیٹھے تھے تو آپ کے کیا مطالبات تھے، اور کیا جس نے آپ نے بتایا 1800 ارب روپے کا پیکج حکومت نے آپ کو لالی پاپ دیا اور وہ آپ تک نہیں پہنچا، اس وقت کیا آپ کے مطالبات تھے؟ وہ ایسا لالی پاپ تھا کہ اس پہ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا۔ ہم 4 دن سیکٹری فنانس، سیکٹری اریگیشن، سیکٹری پاور، ان کے ساتھ میٹنگز کی، انہوں نے ہمارے ساتھ بات بنا کے پیکج بنایا۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ اتنا بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے کہ کسانوں کو بھی ساتھ بیٹھ کے کام کروا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ لو جی 1800 ارب۔ اگلے دن پرائم منسٹر نے ایک بڑا ہال بلایا، اس پہ ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی کہ یہ میں نے 1800 ارب روپے کسانوں کو دے دیا۔ لیکن آپ کے سامنے وہ پرائم منسٹر کا وہی پیکج 1 مہینے بعد انہوں نے کہا جی ہم IMF کے ساتھ انگیج ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کو 1800 ارب روپیہ نہیں ملا؟ اس میں سے یعنی کچھ بھی نہیں ملا؟ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پہلی کوئی وہ ہوتی ہے نا، وہ مطلب پہلی انسٹالمنٹ کوئی 100 ارب، کوئی 200 ارب، یعنی کہ کوئی ریلیز ہی نہیں ہوا، کچھ ریلیز نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس کے کیا کیا پھر اس کے اگینسٹ؟ اس کے بعد پھر ہم نے پریس کانفرنسیں کی۔ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم دھرنے پہ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ کے اسلام آباد کو گندا کر رہے ہیں کسان۔ لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے روڈوں پہ بالکل کوئی بھی نہیں چاہے گا 10 دن 15 دن کسان ایسے ہی بیٹھا رہے؟ نہ اس کے پاس کھانے کا ارینجمنٹ ہے، نہ اس کے پاس پینے کا ارینجمنٹ ہے، پانی انہوں نے انتظامیہ بند کر دیتی ہے۔ یقین کرو کسان کس طرح گزارا کرتا ہے، میں تو بیٹھے رہے ہیں نا ہم روڈ کے اوپر، لیکن کسان پہ قدرت کی مہربانی، آپ یقین کریں پیچھے سے کسان کوئی کھانا بنا کے لے جا رہا ہے، کوئی سسٹم لے جا رہا ہے، کوئی پانی لے جا رہا ہے کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کسان دکھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا جو کسان اسلام آباد دھرنا دے کے بیٹھا ہے وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے ہی بیٹھا ہو، ہمارے لیے بیٹھا ہے، اور پھر ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ ابھی یقین کریں ہماری کل میٹنگز ہوئی ہیں بہت ساری، ابھی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں کسانوں پہ، اب ہمیں وہ مجبور کر رہے ہیں کہ خالد صاحب بس اب نکلو باہر۔ خالد صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور خالد صاحب سے پوچھیں گے کہ اب ان کا اگلا لائے عمل کیا ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور خالد صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا اگلا لائے عمل کیا ہے، کیونکہ خالد صاحب ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسان اتحاد کے نام سے جو تنظیم ہے یہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کے کسانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں خالد حسین بھٹ صاحب۔ یہ آتے ہیں واپس اور ان سے اگلا اپنا لائے عمل پوچھتے ہیں کہ ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، کوہ نور زراعت ٹائم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے خالد حسین بھٹ صاحب، چیئرمین کسان اتحاد کے، اور ان کا اگلا لائے عمل پوچھیں گے ان سے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کسانوں کے متعلق ہوئی ہے، اور کسانوں کے جو مشکلات ہیں وہ کسانوں کی مشکلات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ سب سے نیچے درجے کا جو کسان ہے وہی پس رہا ہے، جو لائنوں میں نہیں لگ سکتا، جا کے لائنوں میں لگے اور اپنا، اور پھر جب یہ خالد صاحب نے بات کی کہ جی رات کو اس کی فصل کو پانی لگنا ہے اور وہ کھاد ڈھونڈ رہا ہے اور کھاد کے لیے لائنوں میں لگا اور ذلیل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بلیک میل بھی ہو رہا ہے۔ چلیں کھاد مل گئی ہے اور اچھے ریٹ پہ مل گئی ہے، سبسڈائز ریٹ پہ مل گئی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ لائن میں لگ کے بھی اس کے بعد وہ بلیک میل ہوتا ہے، اور کھاد جو ہے وہ دوسرے ہاتھ، تیسرے ہاتھ، پھر اس کے بعد چوتھے ہاتھ کے سامنے آتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اداروں کو، حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب جو بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں سوچیں۔ خالد صاحب بتائیے آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس کے کسانوں کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی جیسا ہم نے ابھی دیکھا پرائم منسٹر سے وعدے، پھر آگے وعدے، پھر بہت سارے ہم نے وعدے دیکھ لیے۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ آپ کو آرمی چیف ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کسانوں کے لیے آواز بنے ہیں، جی، جبکہ ان کا کام نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میرے ملک نے ترقی کرنی ہے، 2 لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں، ایک بارڈر پہ بالکل رات کو سردی گرمی میں ایک فوجی کھڑا ڈیوٹی دے رہا ہے، ایسے وہ ہی، میری قوم کی حفاظت کرنا ہے، اور ایک میرا کسان
दिन रात इस धरती को सरसब्ज रखता है, उससे फसलें उगाता है और मेरे पूरे पाकिस्तान को सप्लाई देता है। बिल्कुल, अनाज की कमी को दूर करता है। आप यकीन करें, किसान का हाल देखो, रात अंधेरी रात, बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें आपने अकेला एक आदमी है, वो अपनी ज़मीन को कष्ट दे रहा है, उसमें 100 मुश्किल भी है, डर भी है, खौफ भी है, उसके बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी अपने पेट की खातिर, दूसरे इस मुल्क की खातिर वो जिम्मेदारी कर रहे हैं। दो शख्स हैं जो इस मुल्क को इस टाइम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, एक फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा है और दूसरा मेरा किसान। और अभी जो एजेंडा है, मैं तो इसको बैरूनी एजेंडा ऐसा समझता हूँ कि उस एजेंडे ने और उसमें अंदरूनी एजेंडा भी शामिल है। ठीक है। और अंदरूनी एजेंडे में मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, उस अंदरूनी एजेंडे में मैं माफिया का नाम भी ले रहा हूँ। ठीक है। जो इस मुल्क को खा रही है। अब मेरा बॉर्डर पे जो फौजी बैठा है, यकीन करो कि मैं एक वाकया सुनाता हूँ बलूचिस्तान का। एक कर्नल, उसको पता चला कि कोई एक दहशतगर्द ने 100 बंदे मारे हैं, वो मुझे इस जगह पे उसकी बैठा हुआ है। उसने इतनी देर नहीं लगाई कि वो बैकअप लेता या वो सिस्टम लेता, उसने जल्दी जल्दी जो लड़के बैठे थे उनको कहा जल्दी जल्दी चलो यार, वो बंदा उधर से निकलना जाए। आप यकीन करो, जब उसने उस पर अटैक किया तो उसने आगे से ग्रेनेड किया, और उसने जब वो किया तो वो कर्नल शहीद हो गया। उसकी एक बेटी एक बेटा था, मैं जानता हूँ, बहुत क्लोज था। उसने ये टाइम नहीं दिया कि मैं अपना कोई बैकअप ले लूं, उसने कहा जल्दी करो, वो भाग जाए, निकलना जाए। उसने अपनी जान का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत की। बिल्कुल ठीक है, सही। और मेरे किसान ने दिन रात मेहनत करके इस मुल्क के लिए किया। बिल्कुल। इस दोनों को बदनाम करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी एजेंडा जो है वो काम कर रहा है कि फौज को भी बदनाम किया जाए और ज़रात को भी तबाह किया जाए। ज़रात को इंडिया, आप देख लो, ज़रात को तबाह कर रहा है। उसने पीछे इतने डैम बना लिए और डैम बना के मेरा पानी रोक दिया है। हाँ जी। और मेरे मुल्क के सियासतदान कहते हैं डैम नहीं बनाना, हमारी लाशों पे गुजर के डैम बनेगा। तो ये अंदरूनी और बैरूनी एजेंडा। और फिर वो माफिया जो मेरे किसान ज़रात वाला, जैसे खाद माफिया, शुगर माफिया, सीड माफिया, ये सारे उस अंदरूनी और बैरूनी एजेंडे के साथ मिलकर इस मेरे मुल्क को खात्मा चाहते हैं। लेकिन मेरा सिपाही और किसान आज तक अपनी जाने के नजराने दे के, गुर्बत को देख के, दिन रात मेहनत करके इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह फौज पे और उसके इंटेलिजेंस इदारों पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और जिस तरह मेरे किसान को रोला जा रहा है, इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान से निकलेंगे, अपने शहीद भाइयों की कब्रों पे फ्लावर पेश करेंगे, GHQ जाएंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और शोधा को फूल पेश करेंगे। और आपको और एक बात बता दूं कि 70% मेरा किसान का बेटा शहीद हो रहा है, 30% है जो शहर का बच्चा शहीद हो रहा है, वो भी हमारा बच्चा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 70% जनाजे जो है ना मेरे किसानों के आ रहे हैं, मेरे गांव में आ रहे हैं। ठीक है। हम कंधे पे अपने जनाजे भी उठा रहे हैं और ज़रात भी कर रहे हैं। लेकिन हम अब इन दोनों के खिलाफ काम करेंगे, जो मेरे मुल्क के और मेरी फौज के खिलाफ काम करेगा। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते, जिस तरह आपके खिलाफ साजिश हो रही है, इस तरह ज़रात के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर आप मुल्क में खुशहाली डैम या बड़े डैम नहीं बने तो ये मुल्क बंजर हो जाएगा, पानी का कैत आ जाएगा। खुदा के वास्ते इस पे काम करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। अपना खालिद हुसैन भाट साहब की बिल्कुल बातें बजा हैं और हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसानों के ऊपर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा जुल्म है, इतने जुल्म है कि ये बिल्कुल एक इंतहा हो चुकी है। और मेरा ख्याल है किसान भी इस वक्त बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। खालिद साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की और जो तंजीम बनाई इन्होंने पूरे पाकिस्तान के, वो किसानों के लिए बनाई। किसान लोग वो लोग हैं जो हमें अनाज का मुहैया करने का एक ज़रिया है, यानी कि उनको क्या ज़रूरत है, अगर मिसाल के तौर पे वो अपनी ज़मीनें बेच के अगर बाहर आ जाएं या बाहर आ गया और कोई ज़रिया मुआश ढूंढ लें
یا اور کوئی معاملہ کر لیں تو پھر وہ یہ جو پورا اناج کی جو کمی ہے یہ کہاں سے پوری کریں گے؟ اناج کے اوپر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جنگ بھی لگ جائے، خدا نہ خواستہ اگر جنگ لگ جائے تو اگر آپ کے پاس اناج موجود ہے تو آپ بھوکے نہیں مر سکتے. آپ کے پاس اناج کی زیادتی ہے یا اناج ہے تو آپ بالکل جو ہے اس چیز کو بالکل آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو مطلب نبیڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کسان کے اوپر اس طرح کے ظلم ڈائے جائیں کہ اس کو پیسٹی سائڈ والے بھی ڈسٹرب کریں، اس کو کھاد والے بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو اریگیشن والے بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو محکمہ زراعت بھی اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرنے کو تیار ہو، اور جا کے صرف یہ تصاویر تک رہ جائے، ویڈیو کلپس تک رہ جائے کہ جناب کسان کو ہم یہ دے رہے ہیں، کسان کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں، کسان کو ہم لوگوں نے زرعی آلات پہ سبسڈی دے دی ہے، ہم لوگ سولر دینے لگے ہیں، ہم لوگ یہ کرنے لگے ہیں. اور جس طرح کہ خالد صاحب نے بتایا کہ جی ایک 800 فٹ گہرا پانی ایک طرف ہے اور ایک طرف 50 فٹ یا 100 فٹ یا 200 فٹ گہرا پانی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی پانی کڑوا ہے. اس کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ اس کے لیے جس طرح بتایا کہ نہری نظام کو بڑا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ان علاقوں میں خصوصاً جن علاقوں میں اس چیز کی ضرورت ہے، جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے، اس کو آباد کیا جائے. بنجر زمینیں جو ہے وہ آباد کرنے کے حوالے سے بہت زبردست انیشیٹو ہے ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں عاصم منیر صاحب کو کہ جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ اس طرف بیان کیا. کیونکہ اگر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے، چاہے وہ بارڈر والی سائڈ پہ ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی کی مطلب کہ زلزلہ آتا ہے خدا نہ خواستہ اس کی صورت میں ہے، تو آرمی جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیں سیلاب آتے ہیں تو ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے آرمی کو جو ہے بلا لیتے ہیں، رینجرز والوں کو بلا لیتے ہیں کہ جی آ کے ہماری مدد کریں، اور پھر ہم لوگ ان کے خلاف ہی کون سے پریسز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خدارا اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں. عام عوام کے ساتھ بھی میں مخاطب ہوں، کسانوں کے ساتھ ساتھ، کہ یہ جو کون سی پریسز یہ جو ہو رہی ہیں نا، یہ آرمی کے خلاف ہوں یا کسی بھی ایسے انسان کے یا کسی بھی ایسے کے خلاف ہوں، یہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. آپ اپنے ذہنوں کو اس طرف سے فریش رکھیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے ہی گھر کے شیر کو نہیں مارنا. یہ ہمارے گھر کا شیر ہے اور یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے سرحدوں پہ بھی. اور دیکھیں کسانوں کا جس طرح بھی خالد صاحب نے بتایا کہ جی جو جنازے ہیں جو شہید ہیں وہ کسانوں کے بیٹے ہیں، زیادہ دوسرے بھی ہیں سارے ہمارے ساتھ. یعنی کہ یہی یہاں سے ہی فوج میں جا رہے ہیں، ادھر سے ہی وہ کسان ہیں. یعنی کہ یہ ساری کی ساری اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے جو ہے کہ پورے اناج کی کمی کو پورا کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر محکمہ زراعت پنجاب ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے، اریگیشن کا ادارہ ہے، کسی بھی، سب کو یہ چاہیے کہ اوپر والے جو افسران ہیں وہ ان چیزوں پر ایکشن لیں. صرف یہ نہیں کہ ویڈیو کلپس بنا کے بھیج دیے کہ ہم نے آج اس کا افتتاح کر دیا، یا آج ہم نے اس کو یہ کپاس کے کاٹن کے متعلق جو ہے اتنی مطلب کہ اتنی مہم چلی، اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جناب 8,500 کی بجائے کسان جو ہے 6,000 اور 7,000 میں رل رہا ہے کہ جی اس کو وہ اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں. تو اس چیز کو میرا خیال ہے کہ اعلیٰ حکام تک جانا چاہیے اور ان کو آگے اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے. یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا پروگرام جو ہے یہ اعلیٰ حکام کو دیکھنا چاہیے اور جو کسان کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویک میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ.